बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। इक़्तिदार की राहदारियों से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही खुश आइंद हैं और इस बात का 100% फैसला हो चुका है कि ये जाली निज़ाम नाकाम हो चुका है और इस जाली निज़ाम को लाने वाले भी नाकाम हो चुके हैं। अब बेहतर तो यही होगा कि इस जाली निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको खुदा हाफिज कहा जाए। लेकिन अगर इसको फिर भी जिद, हटदर्मी और इंतकाम की बुनियाद पर इसको कायम रखने की कोशिश की गई तो फिर ना ये निज़ाम बचेगा, ना ये चोर लुटेरे बचेंगे और ना ही इनके सहूलतकार बचेंगे, वो भी इनके साथ ही जाएंगे। ये एक बुनियादी जो आवाज़ें आ रही हैं पावर कॉरिडोर से, जो सदाएं बुलंद हो रही हैं, जो वहाँ के दरो दीवार बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं। तलखियां हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और अब इदारा ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जनाब बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, बहुत सारी इधर उधर की हवाइयाँ उड़ाई जा रही हैं, हवाइयाँ उड़ रही हैं, हवाइयाँ उड़ाने तो क्या है। इसलिए इमरान खान साहब जो है वो एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, कई कदम पीछे हट गए हैं और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि फ़ौज और पीटीआई के दरमियान किसी भी सूरत में लड़ाई नहीं होगी। और जो फ़ौज और पीटीआई के दरमियान लड़ाना चाहते हैं, जो फ़ौज और अवाम को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल और एक दूसरे के सामने लाना चाहते हैं, वो नाकाम होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के साथ है, फ़ौज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब इस दोस्ती को, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस वाबस्तगी को जो तोड़ना चाहते हैं वो नाकाम हो जाएंगे और उनको बिल आखिर घर जाना पड़ेगा। ये फिल वक्त मैं इतनी ही बात करूंगा, इससे ज़्यादा की तो भूंचाल आ जाएगा, क्योंकि मामला जो हैं वो काफ़ी संजीदा हैं और गुस्से की हालत में हैं। बहुत बड़े बड़े लोग बहुत शदीद तरीन गुस्से में हैं और गुस्सा इसीलिए हराम करार दिया गया है। गुस्से पे काबू पा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है और अगर ज़्यादा का ना पाया गया तो फिर गुस्से की हालत में फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसका नुकसान होता है? जिसको गुस्सा आ रहा हो उसका नुकसान होता है, जिस पे गुस्सा आ रहा हो उसका कोई नुकसान नहीं होता। सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये जो जाली निज़ाम है, जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा कामयाब, अब आवाज़ें आ रही हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं अब बरसरे आम इस पे बात कर रहे हैं। अब जनरल ज़ियाउल हक साहब से तशवीर दी जा रही है जनरल आसिम मुनीर साहब को, और इसलिए तशवीर दी जा रही है कि मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जैसे नवाज शरीफ साहब के लिए, मियाँ शरीफ साहब के लिए जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब थे, और उसी तरह अब कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा के लिए और अगली नस्ल के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो बेहतर, बहुत ही ये ख़तरनाक काम है, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो किसी भी के साथ इतनी ज़्यादा सियासी वाबस्तगी किसी भी सूरत में अफोर्डेबल नहीं होती और इसीलिए चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक आगे निकलती जा रही हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म हैं और वो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर से कट ऑफ है, कटा हुआ है और आइसोलेशन में चला गया है, तन्हाइयों में चला गया है और पाकिस्तान की जो कदर मंजिलत थी वो कम होती जा रही है, बल्कि कम नहीं, कम तर होती जा रही है। और जो एक आवाज़ सुनी जाती थी वो आवाज़ ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए ये एहसास बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है पावर कॉरिडोर्स में कि जनाब होश के नाखुन लें, आप ये किस रास्ते पर चल पड़े हैं और क्यों ये ज़िद लगाए बैठे हैं और पाकिस्तान के अवाम के साथ क्यों टकराना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की सुने वो क्या कहते हैं, उनकी ख्वाहिशात के बरक्स हम कुछ भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कल ही काबीना ने फैसला किया, कुछ दिन पहले फैसला किया और 126 ममालिक के लिए ताजरों, सरमायाकारों, सयाहों को वीज़ा फ्री कहा गया जी। सयाहों को 24 घंटे के अंदर अंदर ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़ा जारी किए जाएंगे। 126 ममालिक यानी तकरीबन पूरी दुनिया को, सिवाय इंडिया और इसराइल और एक दो मुल्क छोड़ के, इन 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को वीज़ा फीस से भी मुस्तस्ना करार दे दिया गया। यानी आप आएँ, खुदा के लिए आप आएँ, मुफ्त आएँ। और वीज़ा पॉलिसी में नरमी के फैसले से
پاکستان بیرون ممالک کے افراد کے لیے کاروبار اور سیاحت کے حوالے سے ایک پرکشش مقام بن جائے گا۔ تو کیا اس طرح کے آرٹیفیشل اور مصنوعی اقدامات کرنے سے کیا پاکستان واقعی دنیا بھر کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے گا؟ کیا سرمایہ کار آئیں گے؟ کیا تاجر آئیں گے؟ کیا کاروباری لوگ آئیں گے؟ کیا سیاح آئیں گے؟ تو نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، وہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ اور ویزا پالیسی میں نرمی سے معیشت مستحکم ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں، آنے والے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت پاکستان کے بارے میں عالمی ذرائع ابلاغ کی کیا رپورٹ ہے، عالمی ادارے کیا کہہ رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں، جمہوری ادارے کیا کہہ رہے ہیں، اقوام متحدہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سارا کچھ نوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی سرمایہ کار، کوئی تاجر، کوئی کاروباری لوگ، کوئی سیاح وہ اس کا رخ اختیار کرتا ہے۔ پتہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کیا ہے، پھر کوئی ادھر آتا ہے۔ لیکن جو امن و امان کی صورتحال ہے انتہائی ورسٹ ہے، اور پاکستان کے ٹی وی چینلز وہ نہیں دکھا رہے جو کچھ اس وقت خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں، پارا چنار میں، کرم میں ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے بلوچستان کے علاقوں میں ہو رہا ہے، گوادر میں ہو رہا ہے۔ وہ ہم رپورٹ نہیں کر رہے، لیکن وہاں کی سچویشن انتہائی خراب بلکہ خراب تر ہے۔ اور اس لیے یہ جو نئی ویزا جو پالیسی جاری کی گئی ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک ہم اپنے عللے تللے ختم نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ کہ سرمایہ کار، تاجر، کاروباری لوگ اس وقت آتے ہیں جب ان کو پتہ ہو کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے، اور ایک کنٹینیوٹی ہے، پالیسیوں میں تسلسل ہے، اور جمہوریت میں تسلسل ہے، اور ایک ایسی پالیسی ہے جو 5 سال بعد بھی وہی ہوگی، 10 سال بعد بھی وہی ہوگی، پھر تو کوئی سرمایہ کار آئے گا۔ اگر کسی کو یہی نہیں پتا کہ 2 ہفتے کے بعد کیا ہونا ہے، اور 4 ہفتے کے بعد کیا ہونا ہے، 2 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے، پھر کسی کو کیا پتا، اور پھر کیوں کوئی اتنا اپنا سرمایہ رسک میں ڈالے گا۔ تو فواد چوہدری صاحب جو کہ بہت زیادہ ہیں، انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی ہے جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال ختم کرنے کے لیے حکومت اور صدر پاکستان نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، اور یہ چیز اب واضح ہو جانی چاہیے کہ نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، اور یہ جو ایکسٹینشن کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ ایکسٹینشن سازش چل رہی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ انریسٹ پیدا کیا گیا ہے، اور چونکہ سازشوں کے تانے بانے وہیں پہ، اور خاص طور پہ قاضی صاحب کے جو دفتر ہے اس میں سارے سازشوں کے تانے بانوں کے جو کھرے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو ایڈ ہاک ججز آئے ہیں، وہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ان کو سیاسی مقدمات، آئینی پیٹیشنز میں نہیں آنا چاہیے، ان کو وہی مقدمات دینے چاہیے جن کے لیے ان کو لایا گیا ہے، کہ جناب عام آدمی کے کیسز جو ہیں وہ بڑے پینڈنگ پڑے ہیں، اور جیلوں میں جو ہے وہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا وہ کیا جائے، کیونکہ ایڈ ہاک ججز جو آئے ان کا حلف وہاں پہ میڈیا کو ایکسیس نہیں دی گئی کسی قسم کی، اور اسی لیے میڈیا پرسنز جو ہیں وہ کافی ناراض بھی ہیں، کورٹ رپورٹرز ناراض ہیں کہ انہیں بھی وہاں تک رسائی نہیں دی گئی، کیونکہ ایک تقریب تھی، 2 نئے جج آ رہے تھے، ایڈ ہاک جج آ رہے تھے، لیکن صرف اس لیے نہیں دی گئی کہ وہاں پہ سوالات ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ جناب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ جا چکے تھے، اب آپ دوبارہ کیوں آئیں، آپ تو سینئر موسٹ ہوتے تھے، آپ اب آخری نمبر پہ جا کے بیٹھیں گے، تو یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ اتنی آپ نے 2 آنریبل ججز نے انکار کر دیا، آپ نے یہ کیسے ایکسیپٹ کر لی یہ متنازع تقرری؟ تو بہرحال وہ سوالات ہونے تھے، لیکن وہ فی الوقت وہ رک گئے۔ اور فواد چوہدری صاحب کا یہ کہنا ہے جی کہ 3-4 ماہ میں حکومت رخصت ہو جائے گی، اور 40-45 دنوں میں صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی۔ اس کی وجہ انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی بتا دی ہے کہ اب صرف عمران خان صاحب سے ایک گارنٹی مانگی جا رہی ہے، اور وہ گارنٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ کے بدلہ نہیں لیں گے، اور الیکشن جو ہے وہ بھی کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتا ہے۔ الیکشن، نئے انتخابات میں بھی صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیں گے، اور اس کے علاوہ خوف ہے اندر، اس وقت یہ جعلی نظام ہے ان کا اور ان کو لانے والوں کا، ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اور عمر ایوب صاحب
علیمہ خان اور عمران خان صاحب خود ایک اچھا میسیج دے چکے ہیں، اور اس کے میسیج کا فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے، اور یہ پازیٹیولی لیا جائے گا تو ہی آگے بات بڑھ سکے گی، اور عمران خان جو ہیں وہ 2/3 اکثریت کے بغیر حکومت نہیں لیں گے، یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے، کیونکہ اس وقت 2/3 نہیں 3/4 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اب وہ لولی لنگڑی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ فل مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں عمران خان، اور جب تک فل مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا یہ کرائسس جو ہے یہ کسی بھی صورت میں حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اگلے مہینہ 1.5 مہینے میں کافی چیزیں نظر آ جائیں گی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں اور طاقت کے بڑے بڑے طاقت کے ایوانوں میں بہت کچھ محسوس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان باتوں کو، ان اشاروں کو، ان کنایوں کو، ان مشوروں کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ان مشوروں پہ اور ان نصیحتوں پہ عمل نہ کیا گیا تو پھر سب کے سب گھر جائیں گے، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، اور الٹیمیٹلی نئے انتخابات ہوں گے، اور پھر نئے انتخابات جنہوں نے کروانے ہیں وہ پھر کروا لیں گے، اور پھر یہ ایکسٹینشن وغیرہ کسی کی کوئی ایکسٹینشن کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ایکسٹینشن کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ مخصوص نشستوں پہ جو کہ کہا جا رہا تھا کہ جی مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی، تو وہ کام تو ہو گیا ہے ختم، اور مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور پہلے قومی اسمبلی میں تسلیم کیا گیا 39 ارکان کو پاکستان تحریک انصاف کا، اب خیبر پختونخوا میں بھی تسلیم کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پنجاب میں بھی تسلیم کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ پنجاب اسمبلی میں فی الوقت 29 اراکین کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں 58 اراکین کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا گیا ہے، سندھ اسمبلی کے 6 ارکان کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا ہے، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اراکین کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور اس میں یہ بتا دوں کہ یہ نوٹس الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، اور اب تک 93 اراکین اسمبلی کو پی ٹی آئی کا تسلیم کر لیا گیا ہے مجموعی طور پر۔ تو یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آگے بھی جائے گا، اور کافی آگے جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ رکے گا۔ تو بہرحال جی یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن دنیا بھی اور پاکستان کے عوام بھی وہ ایک ہی بات پر قائم ہے کہ جناب اصلی اور نسلی نظام حکومت لایا جائے، یہ 2 نمبر نظام حکومت ہائیبرڈ پلس جو ہے یہ نہیں چلنے والا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔